कि वो प्लीज़ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राह के साथियों, आज जो हमारा मुताला है सूरह हुजरात आयत नंबर 14 पे आज हमारा मुताला है और इसमें अल्लाह ताला ने एक उस ख़ास कबीले का ज़िक्र किया है इस आयत में और वो ख़ास कबीला एक नहीं थे, वो तमाम कबीले ऐसे मौजूद थे जो अपना इस्लाम लेकर आने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान की तरह वो जताते थे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उन्हीं लोगों का जो ये इस्लाम जताना था, जो ये एहसान जताना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हम तो आपसे बिना जंग किए इस्लाम लेकर आ गए, तो हमें थोड़ा-सा स्पेशल प्रोटोकॉल आप दीजिए। तो उन्हीं के लिए ये आयत अल्लाह ताला ने यहाँ नाज़िल की है और इस आयत में साफ-साफ डिफ़रेंस बता दिया है कि आप अभी मुती हुए हो, फर्माबरदार हुए हो, आप अभी इस्लाम लेकर आए हो, ईमान तुम्हारे अंदर दिलों में दाखिल नहीं है। इस आयत में जो कुलू असलमना है यानी कि तुम मुती हो गए, फर्माबरदार हो गए, तुम इस्लाम ले आए। इस आयत से इस अल्फ़ाज़ से वो कुछ लोगों ने ये गलतफ़हमी में पड़ गए कि शायद इस्लाम लाना कुछ और है और ईमान लाना कुछ और है या मुसलमान कुछ और है और मोमिन कुछ और है। इन 2 के टर्म को अलग-अलग स्कॉलर्स ने भी वो उनसे भी गलती कुछ स्कॉलर से हुई है कि उन्होंने इन 2 टर्म को अलग-अलग समझ लिया है कि मुस्लिम वो किसी और चीज़ का नाम है, यानी मुस्लिम सिर्फ़ ज़ाहिरी अगर आपने ज़बान से इकरार कर दिया तो उसका नाम मुस्लिम है और जो सच्चे दिल से माने उसका नाम मोमिन है। तो ये जो गलतफ़हमी हुई है, ये इस आयत से ही वो हुई है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि इस आयत में जो यहाँ इस्लाम लाने की बात चल रही है, जो मुसलमान होने की बात चल रही है, वो ज़ाहिरी इस्लाम की ही बात चल रही है, यानी जो आप अपनी ज़बान से दावा करके आ गए। लेकिन असल में पूरे कुरान में जब हम आयतों को छान-पटक कर देखते हैं, तो वहाँ हमें वाज़ेह तौर पर आयतें ऐसी मिलती हैं कि जहाँ हमें पता चलता है कि इस्लाम लेकर आने में भी सच्चा ईमान दाखिल होता है। वो आयतें इंशाल्लाह मैं आपके सामने उनको भी रखूँगा। सबसे पहले हम इस आयत का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया, तौहीद की दावत देने शुरू की मक्की ज़िंदगी में 40 साल की उम्र में उन्हें नबूवत का उन्होंने ऐलान किया और जब उन्होंने दावत का आगाज़ किया तो उस टाइम पे इस्लाम वो लोग लेकर आते थे जो उसको सच्चे दिल से मानते थे। यानी क्योंकि उस दौर में स्टार्टिंग के दौर में जब दावत का आगाज़ था, इस्लाम लाने का मतलब क्या था? पूरे अरब को आपने अपने खिलाफ कर लिया। वो था इस्लाम लाने का मतलब। आप पर ज़ुल्म और ज़्यादती होगी, आपका मुआशी बायकॉट किया जाएगा, आपका सोशल बायकॉट किया जाएगा। तो मक्की ज़िंदगी में सिर्फ़ वही लोग ईमान लाते थे, जिन्होंने सच्चे दिल से इस दीन को हक़ माना था और वो फिर ईमान लेकर आते थे। और वो साबित कदम भी रहते थे। और यही फिर क्या हुआ मदीने में जैसे ही इस्लाम दाखिल हुआ हिजरत के बाद, तो वहाँ पर वो कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने कुछ बेनिफिट देखे इस्लाम में, ठीक है, कि सब मुसलमान हो रहे हैं, अपने कबीले के सारे लोग मुसलमान हो गए हैं, तो हम भी मुसलमान हो जाते हैं। तो कुछ ज़ाहिरी बेनिफिट देखे उन्होंने और उन्होंने इस्लाम वो लेकर आ गए, यानी उनका जवानी जो दावा था वो उन्होंने कर दिया कि हम भी इस्लाम वाले हैं। हम भी आपके मुती और फर्माबरदार हो गए हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान दाखिल था या नहीं था, ये कुछ नहीं पता। वो हो सकता है अपने उसमें आ गए, तभी हमें देखने को मिला कि मुनाफिकीन जो थे, वो मदनी ज़िंदगी में हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँच गए, तो वहाँ मुनाफिकीन का पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है, वो निफाक है उनके दिलों में। तो इससे हमें ये भी पता चला। तो मक्की ज़िंदगी में जो लोग ईमान लाए थे, वो सच्चे दिल से पहले उसको हक हक उन्होंने माना था, उस पे गौर व फ़िक्र किया था और फिर वो इस्लाम लेकर आते थे। लेकिन मदीना में जाकर इससे मुख्तलिफ हो गया कि लोग महज़ अपना फ़ायदा भी देखकर इस्लाम के अंदर दाखिल कि वहाँ होने लगे थे। और ये जो अल्लाह ताला ने कहा इस आयत में कि ये बदवी यानी देहाती जो कि गाँव के लोग होते हैं, ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान लाएँ? इनसे कहो कि तुम ईमान नहीं लाए हो बल्कि यूँ कहो हम मुती यानी फर्माबरदार हो गए हैं।
تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تو اس سے مراد تمام بدو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی دیہات کے لوگ تھے، جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے، اس آیت سے مراد وہ سب کے سب ہیں کہ وہ سارے کے سارے یہی بات کہتے تھے، نہیں، ان میں سچے ایمان والے بھی تھے جو سچے دل سے ایمان لائے تھے۔ یہ بات وہ خاص طور پر یہاں جو ذکر ہے وہ کچھ خاص بدوؤں کا ہے جن کے قبیلے روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے محض اپنی کی وہ جوانی دعوے کے طور پر اور اسلام میں بینیفٹ دیکھ کے انہوں نے خود کو مسلمان کر لیا تھا، اور اسلام کے مخالف بھی وہ نہیں تھے، منافقین بھی نہیں تھے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے جوانی اپنا اقرار کر کے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ ان کا راز، ایسے لوگوں کا راز جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جایا کرتا تھا، جو ان کا جوانی دعویٰ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، جیسے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اپنا حق اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتاتے تھے کہ مانو انہوں نے اسلام لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر دیا، یعنی اپنے اپنے اسلام مطلب کہ لانے کو، کہ ہم تو آپ سے بنا لڑائی بھیڑے اسلام لے کر آ گئے، وہ قبیلے نے تو آپ سے جنگ کری پھر اسلام لایا، ہم تو خود ہی آپ کے پاس آ گئے، خود ہی سرنڈر کر دیا، خود ہی اسلام لیا ہے، ہمیں کچھ اسپیشل پروٹوکول دیجیے۔ تو ان باتوں سے ان کا یہ جو اسلام لانا تھا، اس کا جو جوانی دعویٰ تھا، وہ ان کا کھل جایا کرتا تھا کہ ان کے دل میں محض ان کا جو ہے نا وہ ظاہری اسلام ہے، یعنی صرف ان کا بھی جوانی دعویٰ ہے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ اسلام اس طریقے سے نہیں لائے تھے کہ جیسے اور لوگ وہ لے کر آئے تھے۔ اس میں جو روایتوں میں ہمیں کچھ قبیلے ملتے ہیں، ان میں ہیں ایک قبیلہ مزینہ تھا، ایک زاہنہ تھا، ایک قبیلہ اسلم تھا، ایک اشجع تھا، اور غفار، ایک قبیلہ غفار تھا۔ تو ان کے نام ہمیں ملتے ہیں کہ ان کی یہ روش تھی، اور ان میں سے دو قبیلے بڑے خاص طور سے ہیں، ان کا ذکر ہے، ایک ہے بنی اسد کا وہ قبیلہ، اور اور بنی اسد بن خزیمہ کا قبیلہ تھا وہ۔ ان کے بارے میں بڑی خاص روایت ہمیں ملتی ہے ابن عباس سے اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ سوکھے کے زمانے میں مدینہ میں سوکھا پڑ گیا، سوکھے کے زمانے میں مدینہ آئے اور مالی مدد طلب کرتے ہوئے بار بار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہوئے، ہمیں ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں فلاں اور قبیلے نے کی، یعنی یہ جو قبیلہ تھا ایک خاص طور پہ سوکھے کے زمانے میں مدینہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم تو بغیر وہ لڑے بھیڑے ایمان لے آئے، ہم نے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں قبیلے نے کی یا جس طرح فلاں قبیلے نے کی۔ اور اس بات سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کر کے اور اسلام لا کر ہم نے کوئی احسان جتایا ہے، ہم نے کوئی احسان کیا ہے، اس لیے انہیں معاوضہ ان کو چاہیے تھا، انہیں اسپیشل پروٹوکول چاہیے تھا۔ اور اس آیت میں انہی قبیلوں کا جو خاص ذکر ہے وہ کیا گیا ہے کہ جن کا ظاہری دعوت ہے اسلام کا، نہ کہ وہ پہلے اس کو سچے دل سے تسلیم کر کے ایمان لائے تھے، بلکہ انہوں نے ظاہری دعویٰ اس کا اسلام کا وہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے کہتا ہے، تو یہاں سے مراد وہ تمام بدو لوگ نہیں ہیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس سے مراد کچھ خاص قبیلے ہیں جن کی روش اس ٹائم پہ ایسی تھی، اور آج کے ٹائم میں بھی اس سے مراد ہر مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ اور خاص مسلمان ہیں جو صرف اپنی زبان سے ہی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نماز تک کے وہ پابند نہیں ہے۔ تو اس سے مراد وہی لوگ ہیں، اس ٹائم میں وہ خاص بدو لوگ تھے، اور آج کے ٹائم میں وہ خاص مسلمان اس سے مراد ہیں جن کا زبان سے صرف ظاہری دعویٰ ہے کہ ہم اسلام لے آئے، اور ان کے جو دل ہیں ابھی اسلام سے وہ خالی ہیں۔ تو یہ بدی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع یعنی فرمانبردار ہو گئے۔ تو اصل میں جو آیت میں وہ جو لفظ ہے وہ ہے کہ کلو اسلمنا کے الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ ان الفاظ کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یہاں پر جو مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم مطیع ہو گئے یعنی فرمانبردار ہو گئے، اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور اسی الفاظ سے وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جو کہ کچھ اسکالرس نے بھی یہاں پر غلطی کھائی ہے، اور ابھی مطالعہ میں بھی جو دونوں سسٹر آئی تھیں ان سے بھی یہ غلطی کہ یہاں پر ہوئی ہے کہ مومن اور مسلم یہ شاید کوئی قرآن کی اپوزٹ ٹرم ہے،
یہ شاید کوئی الگ الگ ٹرم ہے کہ مومن کچھ اور ہے اور مسلم کچھ اور ہے۔ مسلم وہ ہے کہ جو اپنا زبان سے دعویٰ کر دیا جس نے اور وہ اسلام میں آ گیا تو وہ مسلم ہے، اور مومن ایک الگ ٹرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ قرآن میں یہ دو ٹرم الگ الگ نہیں ہے بلکہ سیم ہی ہے، دونوں کے مطلب سیم ہے، دونوں کے مطلب سیم ہے، دونوں کے جو ٹرمنولوجی ہے وہ سیم ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں ظاہری اسلام کی بات چل رہی ہے، ظاہری مسلمان کی بات چل رہی ہے اس آیت میں، لیکن قرآن کی جب ہم دوسری آیتوں کی چھان پٹک کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ مومن اور مسلم دو الگ الگ ٹرم نہیں ہے۔ مسلم میں بھی سچے دل سے تصدیق وہ لازمی ہے، اسلام لانے میں بھی سچے دل سے تصدیق لازمی ہے۔ اور جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، جس میں ہم اس چیز کو اور تحقیق کریں گے اس کی کہ اسلام جو ہے کیا وہ ظاہری اپنی جو زبان سے دعویٰ کرنے کا نام ہے وہ ہے، یا اس میں ایمان بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیتوں کی ہم چھان پٹک وہ بالکل آگے اپنے کرنے والے ہیں۔ اسلام لانے میں ایمان اور اطاعت دونوں ہی ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے میں اطاعت اور ایمان داخل نہیں ہے، دونوں ہی وہ داخل ہیں۔ اور مسلم اس کو کہتے ہیں جو سچے دل سے مانے اور عملاً اس کی اطاعت کرے، مومن اس کو کہتے ہیں جو سچے دل سے تصدیق کرے، جو سچے دل سے تصدیق کرے، اور مسلم اس کو کہتے ہیں جو سچے دل سے مانے اور پھر عملاً اس کی اطاعت بھی کرے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق مسلم اور مومن میں۔ مومن ہوا سچے دل سے تصدیق کرنے والا، اور مسلم ہوا سچے دل سے ماننے والا بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے، اور عملاً اس چیز کی وہ اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ٹرمنالوجی نہیں ہے مسلم اور مومن، بلکہ یہ قرآن میں اپوزٹ یہ ٹرم نہیں ہے، ان کے جو میننگ ہے وہ سیم ہی ہے آلموسٹ۔ وہ کچھ آیتیں میں رکھنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر ایمان بھی داخل ہے، سچے دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو کیا یہ اسلام یہ ظاہری جو دعویٰ کرنے کا نام ہے یا اس پہ ایمان لانے کا بھی نام ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایمان اور اطاعت کا نام ہے نا۔ تو اس اسلام میں ایمان اور اطاعت بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ملتا ہے، اور جو اسلام کے سوا وہ کوئی اور دین چاہے اس کا وہ دین ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، یعنی اسلام جو اللہ تعالیٰ یہاں ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا وہ اطاعت اور ایمان کے بغیر اسلام کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس اسلام میں ایمان بھی شامل ہے اور اطاعت بھی شامل ہے، تو دونوں چیزیں یہاں پر وہ شامل ہے۔ ایسے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جو کہ بڑی فیمس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام کو اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام پسند کیا ہے، کیا صرف وہ اپنا جوانی ہم نے دعویٰ کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پسند کیا ہے، بلکہ اس اسلام میں وہ ایمان بھی داخل ہے اور وہ اطاعت بھی داخل ہے، تو دونوں چیزیں یہاں پر داخل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ہمیں ملتا ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ جو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں، تو کیا وہ کون سا اسلام ہے؟ کیا وہ ظاہری اسلام ہے کہ ہم نے کچھ الفاظ پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارا سینہ کھولنا چاہتا تھا، اس کے لیے ہدایت کر رہا ہے؟ بلکہ اس اسلام میں اطاعت بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ ایمان بھی شامل ہے، تو دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہی انکلوڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانا کچھ اور ہے اور ایمان لانا کچھ اور ہے، اسلام کے اندر ہی ایمان لانا ہے۔ اور لیکن اس آیت میں جو ہے وہ ظاہری اسلام کی بات چل رہی ہے، کیونکہ جو کچھ بدو لوگ ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کی یہ روش تھی، ان کی یہ بات، ان کا جو یہ جوانی اقرار تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جایا کرتا تھا۔ تو ان آیتوں سے ہم کیا سمجھیں گے؟ کیا اسلام سے مراد کیا ہے؟ کیا بنا ایمان کے اطاعت نہیں ہے؟ اسلام کیا یہاں پہ وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ بنا ایمان کے اور بنا اطاعت کے آپ اسلام لیا ہے؟ نہیں، یہاں جو اسلام مراد ہے، جو جتنی بھی میں نے آیتیں رکھی وہاں پر ایمان اور اطاعت دونوں ہی شامل ہے۔ اور مسلم کے میننگ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ
अनाम आयत नंबर 14 में कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहो मुझे ये हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं इस्लाम लाने वाला हूँ। ये इस्लाम के ऊपर ही है ये आयत भी, कि सबसे पहले मैं इस्लाम लाने वाला हूँ। तो नबी जो इस्लाम लाते थे, क्या वो जाहिरी इताअत का नाम था? बल्कि उसमें इताअत भी थी और ईमान भी थी। बेशुमार आयतें हैं कुरान में ना, वो इस तरीके की, जो हमें बताती हैं कि इस्लाम के अंदर ईमान और इताअत दोनों ही शामिल हैं। कुछ आयतें और मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 20 में भी अल्लाह ताला ने कहा, फिर अगर वो इस्लाम ले आए तो उन्होंने हिदायत पा ली। तो कौन सा इस्लाम? इस्लाम तो ये बद्दू लोग भी ले आए। इस्लाम तो हमारे जो मेजोरिटी के लोग हैं वो भी ले आए। तो क्या इन्होंने हिदायत पा ली? इस इस्लाम में जो अल्लाह ताला यहाँ डिमांड कर रहा है कुरान में दूसरी जगह, यहाँ ईमान और इताअत दोनों शामिल है। तो ईमान और इताअत वाला इस्लाम उनका होगा तो ही उनका कबूल होगा। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम नबी जो इस्लाम लाए थे वो तौरात के मुताबिक फैसले करते थे। यानी तमाम नबी इस्लाम लाए थे। तो जो नबी इस्लाम लाते हैं वो जाहिरी इस्लाम नहीं होता, लेकिन इस आयत में, सूरह हुजरात की इस आयत में जाहिरी इस्लाम की यहाँ पर बात चल रही है। और ऐसे ही तमाम मकामात हैं कुरान में जहाँ जहाँ इस्लाम आया है, आप उसको कीवर्ड, आजकल तो बड़ा इजी हो गया, एप्लीकेशन में आप कीवर्ड डालेंगे इस्लाम, और कहाँ कहाँ कुरान में इस्लाम आया है आपको ढेर सारी आयतें खुलेंगी। और वहाँ आप उन आयतों पे इस्लाम का मीनिंग की जब आप तहकीक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इस्लाम से मुराद ईमान भी है इसके अंदर, और इताअत भी शामिल है। इताअत भी शामिल है। ठीक है। और ऐसे ही मुस्लिम के मीनिंग है। कुरान में जब हम मुस्लिम के मीनिंग हम निकालते हैं तो हमें जगह जगह मिलता है कि मुस्लिम के मीनिंग में भी सच्चे दिल से तस्दीक वो लाजिम है। वो मुस्लिम भी नहीं हो सकता जिसके दिल में सच्चे दिल से ईमान दाखिल ना हुआ हो। कुरान में हमें आयतें मिलती हैं, वो कुछ आयतें रख देता हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। तो यहाँ मुस्लिम कौन सा? जिसके अंदर सच्चे दिल से भी ईमान हो, जिसका सिर्फ जाहिरी वो दावा है। तो क्या उसको इस हाल में अगर मौत आ जाए तो क्या उसके लिए बेनिफिट है? तो यहाँ पे जो मुस्लिम का वर्ड है वो उसके अंदर जो सच्चे दिल से ईमान है वो भी शामिल है। और इसके अलावा हमें सूरह हज में आयत नंबर 78 में मिलता है कि उसने तुम्हारा नाम पहले भी मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी तुम्हारा नाम अल्लाह ताला ने मुस्लिम रखा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सूरह आल इमरान में हमें मिलता है आयत नंबर 68 में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे। वो नसरानी कौन? ईसाई। बल्कि वो यकसु मुस्लिम थे। यकसु होकर वो मुस्लिम थे, वो अल्लाह ताला के फर्माबरदार थे। तो वो कौन से वाले मुस्लिम थे? कौन से वाले मुस्लिम थे? जिसके अंदर सच्चे दिल से उस चीज की वो तक वो सच्चे दिल से ईमान की वो तस्दीक भी करे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा की तामीर कर रहे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो अल्लाह ताला से ये दुआ वो कर रहे थे बार बार कि ए हमारे रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम बना। हम दोनों को, किस किस को? इस्माइल अलैहिस्सलाम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद, जब काबा की तामीर वो कर रहे थे कि हम दोनों को अपना मुस्लिम बना। तो वो कौन से मुस्लिम बनने की वो दुआ कर रहे थे? मुस्लिम तो वो थे कि मुस्लिम बना, और हमारी नस्ल से एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी मुस्लिम हो, जो तेरी मुस्लिम हो, जो तेरी फर्माबरदार हो। तो यहाँ पर मुस्लिम के मीनिंग में सच्चे दिल से ईमान भी इंक्लूड है। और हजरत याकूब की जो वसीयत है वो भी अपने बच्चों के लिए यही थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपनी औलाद को वसीयत की थी उसके अंदर भी ये बात है। सूरह बकरा आयत नंबर 132 में हमें वो वसीयत मिलती है कि ये मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, और इसलिए तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। यहाँ पे भी हमें पता चला कि यहाँ पे मुस्लिम से मुराद वही चीज है। इसलिए ये दावा सरासर गलत है। ये जो आयतें मैंने आपके सामने इतनी सारी रखी हैं, ये क्यों रखी हैं? क्योंकि ये दावा सरासर गलत है कि मुस्लिम महज जवानी इकरार का नाम है और मोमिन कुछ और चीज है। यानी मुस्लिम महज वो है कि जिसने जवान से इकरार कर लिया, चाहे वो इताअत करे ना करे, नहीं। बल्कि मुस्लिम में सच्चे दिल से तस्दीक और उसकी अमलन अमलन इताअत भी लाजिम है, वो है मुस्लिम। तो ये अलग अलग टर्म नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट टर्म नहीं है। इस चीज से हमें धोखा नहीं खाना है। इस आयत में आ, ये हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस अल्लाह ताला ने इस्लाम का जो की वर्ड यूज किया है फरमाबरदार का, वो कुलू असलमना, तो उसके मीनिंग यही है, जाहिरी इताअत के हैं। लेकिन कुरान की दूसरी जगह पे, दूसरे मकामात पे जब हम देखते हैं तो इस्लाम के मीनिंग और मुस्लिम के मीनिंग में सच्चे दिल से ईमान और इताअत दोनों शामिल है, वो अलग चीज़ नहीं है।
اور یہ بھی دعویٰ ایک لوگ غلط ہے کہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے جو تصدیق کرے گا وہی مومن ہوگا، جبکہ قرآن میں ہمیں ایسی بہت سے مقامات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے کو، یعنی ان ایمان لانے والوں میں وہ سبھی وہ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے سب کو پکارا ہے۔ جیسے کہ ہمیں قرآن میں بہت سی آیتیں مل جائیں گی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے والے کو تو مومن کہتے ہیں، جو سچے دل سے ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہ جو خطاب اللہ تعالیٰ نے کر کے کہا ہے، اس میں سبھی مخاطب ہیں، اس سے منافقین بھی مخاطب ہیں جو ایمان کا دعویٰ مطلب کہ کر رہے ہیں محض، جو جوانی اقرار کر رہے ہیں وہ بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے۔ صرف آیت کے ریفرنس میں آپ کو بتا دوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، یعنی یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ کہہ کر تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو سچے دل سے تصدیق کرے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں ہمیں دونوں یہ ورڈ ملتے ہیں، اور دونوں کے جو میننگ ہے وہ سملر ہے، مومن اور مسلم کے دونوں کے میننگ۔ آپ ان کو ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ سمجھیں، بلکہ ایک دوسرے کے، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کی اپ نام ہے، یعنی مسلم بھی مومن بھی، ٹھیک ہے۔ مسلم بھی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں سچے دل سے ایمان داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 156 اٹھائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا وہ یا ایھا الذین آمنو۔ سورہ نساء اٹھائیں گے آیت نمبر 126، سورہ مائدہ، انفال، توبہ، حدید، سورہ صف، اور جگہ جگہ، اور سورہ حجرات میں خود ہم پیچھے ہم دیکھ کر آئے ہیں جو آیتیں تھیں، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں سبھی مسلمان ہیں، سبھی مسلمان مراد ہے۔ یہاں مراد ان آیتوں سے مراد صرف آپ اس کو تو نہیں لیں گے کہ اس آیت کا اس آیت کے مفہوم میں وہی لوگ داخل ہیں جن کے دل میں سچا ایمان ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ مسلم اور مومن الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ٹرم یوز کیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اس دین کو غالب کر دیں، یہی ہے نا۔ اسی چیز کو الگ الگ طریقے سے بتایا کہ دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، وہ غلبہ دین، یا اسی چیز کو خلافت کہا ہے، یا اسی چیز کو کیا کہا؟ شہادت حق کہا قرآن میں۔ اسی چیز کو کیا کہا قرآن نے؟ عبادت کہا، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یہ بھی مقصد بتایا۔ یعنی ایک ہی مقصد کو الگ الگ اینگل سے بتایا، الگ الگ زاویے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایسے ہی ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام سے، الگ الگ زاویے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو مسلم اور مومن دونوں سیم ہیں، سملر ہیں۔ اور اس آیت میں جو آیت ہماری زیر مطالعہ ہے، اس میں جو اسلام لانے کی بات ہے وہ ظاہری اسلام ہے، وہ صرف جوانی دعویٰ ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام، ہم پورے اسلام لانے کو ہی یہ سمجھ لیں کہ ظاہری دعویٰ جس نے بھی کر دیا وہ اسلام اس نے پکے دل سے لیا ہے، نہیں۔ اس آیت میں ضرور ہے، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات کو ہم دیکھیں گے تو وہاں ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ اور ایک بات ہمیں اس چیز وہ اس آیت میں دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہو نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ وہ قوم مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اس بات سے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ظاہری اسلام لانا بھی اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا۔ اب کوئی ہمارے سامنے ظاہری اسلام لایا یا سچے دل سے اسلام لایا، ہمیں تو نہیں پتا کیا اس کا اسلام صرف وہ جوانی دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جو کریں گے سلوک وہ مسلمانوں والا ہی کریں گے، اس کے جو حقوق ہوں گے وہ ہم پورے ادا کریں گے، اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا، اس کا وراثت میں حق بھی ہوگا، اس کے وہ حق بھی ہوں گے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہوتے ہیں، چاہے اس کا بھلے ہی جوانی دعویٰ ہو۔ یعنی اسلام کا جوانی دعویٰ کرنے کے بھی بینیفٹ ہے۔ اس کو ہم ایک گراف سے سمجھتے ہیں، جیسے آپ ایک گراف اپنے دماغ میں آپ رکھ لیجئے، جیسے گراف ہوتا ہے اس کے سینٹر میں تو زیرو ہوتا ہے، اور ایک سائڈ چلیں گے تو نگیٹو چلتا ہے، دوسری سائڈ چلیں گے تو پوزیٹو، یعنی -1 -2 -3 نگیٹو، اور دوسری سائڈ زیرو کے آپ دوسری سائڈ چلیں گے تو +1 +2 +3، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان لیا ہے، یعنی ہم متی ہو گئے، اسلام لیا ہے، انہوں نے جوانی دعویٰ کر لیا، تو وہ اسلام مخالف تو نہیں ہے، اور ان کے دل اگر سچے ہیں تو وہ منافق بھی نہیں ہے، یعنی وہ نیوٹرل ہو گئے، وہ متی ہو گئے، وہ فرمانبردار ہو گئے، تو وہ جیسے گراف ہے نا، وہ گراف پہ زیرو پہ آ گئے۔
یعنی وہ مائنس میں نہیں ہے، وہ اب کافر نہیں بچے، وہ منافق نہیں بچے، وہ متی تو ہو گئے، وہ فرمانبردار تو ہو گئے، تو وہ زیرو پہ آ گئے۔ اور اگر زیرو پہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان پیچھے کو جائے گا تو مائنس ہو سکتا ہے، ایمان جا سکتا ہے، اس کا جو جوانی دعویٰ وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، اور اگر وہ آگے جائے گا تو وہ پلس میں جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہم گراف ہم دیکھتے تھے اپنے اسکول لائف میں، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی اگر جس نے بھی اسلام لانے کا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی ہے آواز۔ آواز نہیں آ رہی، پلیز پہلے آواز آ جائے پھر بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاید نیٹ ورک ایشو تھا میری سائڈ۔ جی جی آپ کنٹینیو کریں۔ جی کہاں تک میری وائس آئی تھی مجھے پتہ نہیں، آپ کی خیر میں آواز اوپر نہیں۔ سے کر دیتا ہوں۔ جی میں اوپر سے کر دیتا ہوں اس آیت کو نا، جی اس کو شارٹ کر دیتا ہوں۔ بڑی معذرت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ نیٹ ورک ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدوی کہتے ہیں یعنی دیہاتی کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائیں بلکہ تم مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس آیت میں جو اسلام کا ذکر ہے وہ ظاہری اسلام کا ذکر ہے۔ اصل میں اسلام کا میننگ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پہ لے آئیں، تو اس کے اصل اسلام میں وہ میننگ بھی شامل ہے کہ ایمان اور اطاعت بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا۔ مسلم اور مومن الگ الگ ٹرم نہیں ہے، دونوں ایک ہی ٹرم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم مطیع ہو گئے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم نے دل سے تصدیق نہیں کیا، ابھی تم نے دل سے اسلام کو نہیں مانا ہے، ابھی صرف تمہارا اسلام زبانی دعویٰ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انسان کا کسی وہ زبانی دعویٰ ہے تو اس کو کوئی عذر نہیں ملنا چاہیے اس پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ انہیں اس پر بھی عذر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے عذر میں کوئی بھی کمی نہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، ابھی صرف ان کا زبانی دعویٰ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پر بھی، جیسے گراف میں نے بھی آپ کے دماغ میں ڈالا تھا کہ جو گراف ہوتا ہے وہ زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کے ایک سائڈ مائنس ہوتا ہے ایک سائڈ پلس ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کا ظاہری دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ زیرو پہ آ جاتا ہے، یعنی ابھی وہ نیوٹرل ہے، نہ وہ منافق ہے نہ وہ کافر ہے، وہ زیرو پہ ہو گیا، وہ مطیع ہونے کے لیے تیار ہے، وہ فرمانبردار ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا دل ابھی اس کے دل میں ابھی اسلام داخل نہیں ہوا، اس کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، وہ سچے دل سے اسلام کو نہیں لایا۔ تو اگر وہ کیا کرے، اگر وہ فرمانبرداری اختیار کرتا جائے، اس پوائنٹ پہ زیرو پہ بیٹھا ہے، زیرو کے بعد اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانتا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہے ان پر عمل کرتا جائے، تو وہ دھیرے دھیرے پلس میں جائے گا، جیسے گراف میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایسے اس کا دل میں ایمان پیدا ہوتا جائے گا، پھر وہ سچے دل سے اسلام بھی لے آئے گا۔
ابھی اس کا صرف اسلام لانے کا ظاہری دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی جب تک آپ کا سچے دل سے آپ کا اسلام نہ ہو تب تک آپ کو کوئی عذر نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بھی اسلام لانے کی برکت ہمیں یہاں بتاتا ہے. ایمان داخل ہوگا تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے. اور یہ اطاعت جو ہے نا کلی ہونی چاہیے، یعنی پوری طرح ہونی چاہیے، جزوی نہیں ہونی چاہیے. ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کچھ حکموں کو مانیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ کچھ باتوں کو مانیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے اللہ کی نہیں مانی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے آپ نے 5 حکم مان لیے اور 5 کو آپ نے کہہ دیا میں نہیں مانتا ان کو، تو کیا ہوا؟ یا آپ نے اطاعت کس کی اللہ کی نہیں. اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے 10 کے 10 حکم آپ کو مانتے، تب آپ کہتے ہیں ہاں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو وہ کیا ہے؟ جتنے بھی اللہ کے رسول کے حکم ہیں اگر آپ سب مان رہے ہیں، ان کو ایگری کرتے ہیں، تو اطاعت آپ کی مطلب ہے کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں. لیکن آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کے وہ کچھ حکم کو مانتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، آپ نے اپنی نفس کی اطاعت کی. آپ کی نفس نے جس حکم کو کہہ دیا کہ اس کو مان لو، اس کے لیے تو ایزی ہے، تو اس کو آپ نے مان لیا. اور جو حکم آپ کی نفس کے خلاف گیا اس کو آپ نے ترک کر دیا. تو یہ اطاعت کس کی آپ نے اپنی نفس کی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی تھی تو پوری طرح کرنی تھی، لیکن آپ نے صرف اپنی نفس کے اس میں آگے کہ اسلام کی جو بات صحیح لگی وہ ہم نے قبول کر لی. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت اسلام کی بات کی جہاں ان کے فیور کی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر کوٹ کر دیتے ہیں، اور جہاں ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہاں وہ بولتے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو کلی کرنی ہے، پوری طرح کرنی ہے، تاکہ ایمان داخل ہو. ایمان جو داخل ہوگا وہ پوری اطاعت کرنے سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور اگر دوسرے کا انکار کرتے ہو تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے شدید عذاب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. تو اطاعت کرنی ہے تو پوری طرح کرنی ہے، تب ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوگا. تو ایمان جو ایک انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اس کے جو ہے نا 3 میں طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو جو کہ میجر ہیں. اس کے علاوہ بھی اور طریقے، لیکن 3 بڑے بڑے طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ تو اسی آیت میں ہے کہ ایمان جو داخل ہوگا سچے دل سے، وہ طریقہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی پوری طرح اطاعت کرنی. اگر کوئی شخص اس کا صرف وہ جوانی بھی دعویٰ ہے اسلام لانے کا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری طرح اطاعت کرتا جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں ایمان آٹومیٹک داخل ہو جائے گا. ایک پوائنٹ آئے گا اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے گا جس چیز کو اگر وہ پوری طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایمان ڈیولپ کرنے کا؟ وہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے بندے کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کائنات میں ہیں. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. وہ غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ نے سورج کیسے بنایا، یہ دنیا کیسے بنائی، اللہ تعالیٰ نے سورج کیسے بنایا، دنیا کیسے بنائی، وہ چاند کیسے بنائی. اس کے پوری کائنات میں وہ غور و فکر کرے گا تو اس کا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ بڑھے گا اور زیادہ ڈیولپ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے سے. دوسری نشانی ہے اس کی اپنی نفس میں، یعنی انسان اگر اپنی جان میں اپنی نفس میں ہی اگر جھانک کے دیکھے، خود اپنے آپ میں وہ تحقیق کرے تو اس کو پتہ لگے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے. تو اس سے اس کا کیا ہوگا؟ اس سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے بہت جلد، وہ کائنات میں بھی اور خود ان کی نفس میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے اور کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے نشانی؟ وہ ہے قرآن کو. قرآن آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. آیتوں کا مطلب ہے نشانیاں. تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ آیت ہے. تو جو قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے اس کے اندر بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، حقیقی ایمان اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے.
تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ایمان جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری طرح اطاعت کرے. دوسرا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ وہ غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہاں کہاں ملیں گی؟ پوری کائنات میں ملیں گی. دوسرے نمبر پہ اسے اپنی نفس میں ملیں گی. تیسرے نمبر پہ اسے قرآن کے اندر ملیں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ قرآن پہ غور و فکر کرے. اور ایک اور طریقہ ہے ایمان اپنے اندر داخل کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا، وہ ہے ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنے سے. جیسے اگر کوئی شخص آگ کے پاس بیٹھا ہے تو بھلے ہی وہ آگ کے پاس بیٹھنے سے بھی اس کی گرمی تو محسوس کرے گا، اس کی حرارت تو اس کو لگے گی. ایسے ہی ایمان والوں کی صحبت آپ اختیار کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا ایمان کا لیول دیکھ کر، ان کے عمل دیکھ کر آپ کے اندر بھی ایمان پیدا ہوگا کہ یہ اتنا سچا انسان، یہ آخرت پہ اتنا ایمان رکھتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، اس کے اخلاق اتنے بہترین ہیں، یہ قرآن کو ایسے غور و فکر کرتا ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں ایمان آپ کے اندر بھی پیدا ہوگا. یعنی ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ایمان پیدا ہوگا. تو 3 چیزیں ہیں ایمان پیدا کرنے کی. اسے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بار بار ہمیں اس کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور تیسرا ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یہاں پہ جو ظاہری اسلام ہے، جو وہ جوانی دعویٰ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جوانی دعویٰ کام نہیں چلے گا. یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ابھی آپ موتی ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے، لیکن ایمان آپ کو اپنے دلوں میں داخل کرنا پڑے گا. اور ایمان داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی پوری طرح پیروی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جوانی دعویٰ بھی قبول کر لے گا اگر آپ آج سے ہی اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. جوانی دعویٰ بھی آپ کا قبول ہے. آپ احسان نہیں مطلب کہ جتاتے اپنے ایمان کا، جو کہ وہ آ کر جتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. اور ظاہری اسلام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں. اس کے بھی حق ہو جائیں گے مسلمانوں والے. جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے. ایک جنگ میں تھے وہ، اور ایک کافر پہ جنگ کی حالت میں، یعنی وہ تلوار کے نیچے ان کے آ گیا، یعنی وہ کافر نیچے تھا اور وہ کافر کے اوپر، اور تلوار اس کافر کی گردن پر. تو یہ منظر دیکھ کر اس کافر نے ترنت کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یعنی اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جب اس نے یہ گواہی دی تو حضرت اسامہ نے پھر بھی، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کی گردن اڑا دی. وہ کافر تھا، جنگ میں تھا، لیکن جنگ میں جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اوپر آ گئے ہیں تو اس نے ترنت کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت اسامہ نے اس کی پھر بھی گردن اڑا دی. تو یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ حضرت اسامہ نے ایسا ایسا کیا ہے، کہ ایک شخص نے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر بھی حضرت اسامہ نے اس کی گردن اڑا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا کہ اسامہ یہاں آئیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ بالکل، اور انہوں نے اپنی وجاہت پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. جب اس کی گردن پہ تلوار آ گئی تب اس نے کلمہ پڑھا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ وہ موت سے بچ جائے. تو انہوں نے اپنی وجاہت یہ دی، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جواب سنیے. انہوں نے کیا کہا؟ اے اسامہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیتا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیتا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ موت کے خوف سے پڑھا ہے یا سچے دل سے پڑھا ہے؟ آپ کو تو اس کے ظاہر پہ فیصلہ کرنا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا، اے اسامہ، تیرا کیا بنے گا اس دن، آخرت کے دن تیرا کیا بنے گا اس دن جب یہ شخص تیرے خلاف اپنا کیس دائر کرے گا کہ مجھے مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے قتل کیا. تیرا کیا بنے گا اس دن، اے اسامہ تیرا کیا بنے گا اس دن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہے، اور حضرت اسامہ وہیں پر رو پڑے. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہاں، مجھے نہیں پتا تھا. اسلام لانے کی یہ برکت ہے، ظاہری اسلام کی بھی.
اس کے ساتھ سلوک ہوں گے مسلمانوں والے. تو یہ چیز ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو مسلمان ماننا پڑے گا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوں گے وہ مسلمانوں والے ہوں گے. ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں سچا ایمان ہے یا نہیں ہے. بھائی جو بھی دعویٰ کر رہا ہے ہمیں اسے مسلمان ماننا پڑے گا، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اسے منافق نہیں کہہ سکتے. ہمیں ظاہری دعوے کو بھی اسلام سمجھنا پڑے گا، اور جو حقیقی اسلام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا وہاں پہ کس کا صرف زبانی دعویٰ تھا اور کس کا عملاً وہ دعویٰ تھا، اس کے عمل میں بھی اسلام تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اگر ہمارا زبانی دعویٰ ہے تو ہمیں آج سے ہی اپنا یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے پوری طرح، تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کریں گے. نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہاں کہاں ہیں؟ وہ کائنات میں، نفس میں، اور تیسری قرآن میں. ان پہ غور و فکر کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. اور تیسرا، ایمان والوں کی صحبت میں اگر ہم رہیں گے تو ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے جائیں. اور اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.